प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को आज एक दफा फिर से प्रोग्राम फजल इलाही में मैं सलाम पेश करता हूं। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी और तारीफ से भरा हुआ है। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं आप तमाम की कॉल्स के लिए, मैसेजेस के लिए, आप तमाम की आरा के लिए, और हमेशा हमें बताने के लिए कि किस तरह से ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन आपकी बरकत का, आपकी खानदानों में, जिंदगियों में बरकत का सबब बना हुआ है। और आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है। पहली बात तो ये कि हम माह दिसंबर में हैं और इस महीने में मसीह खुदावंत की विलादत को मना रहे हैं। जी हाँ, यीशु मसीह के पैदा होने की ईद को, जब वो जमीन पर आपकी और मेरी खातिर आए, इंसान बनकर हमारे दरमियान रहे, ताकि कामल आदम की कुर्बानी के सबब से बनीनो इंसान का कफारा और नजात का काम पूरा किया जाए। आज के प्रोग्राम के अंदर हम क्रिसमस के उसी मौजू पर बात को आगे बढ़ाएंगे जो इन दिनों में बातें चल रही हैं, और वो हमारी बरकत का सबब बनेगी। आज के प्रोग्राम में मेरे नहायती मोहतरम और बड़े प्यारे दोस्त हैं पास्टर सैमसन खोखर साहब, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं सर्वेंट्स फेलोशिप चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और कराची शहर में, मुल्क पाकिस्तान में बड़ी ही प्रोमिनेंट खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आप पास्टर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन भी हैं। हमारी ये बड़ी खुशबख्ती है कि आज खुदा के खादम ने हमें प्रोग्राम के अंदर अपना कीमती वक्त दिया है, और हम उनके वसीले से बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, और मसीह खुदावंत की विलादत पर मेरा ये ईमान है कि जब वो हमसे कलाम शेयर करेंगे, अपना आइडिया शेयर करेंगे, ओपिनियन शेयर करेंगे, तो आप और मैं, हम सारे बरकत पाएंगे। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, मैं आपके दरमियान वेलकम करता हूं पास्टर सैमसन खोखर साहब को। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। आपकी तबीयत कैसी है और क्रिसमस की तैयारियां आपकी तरफ कैसी चल रही हैं? खुदा उनके फजल है। सबसे पहले मैं तमाम ग्रेस नेटवर्क के टीम के लिए शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये मौका फराहम किया, और उसके अलावा तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि वो अपना टाइम निकालते हैं ताकि वो इस प्रोग्राम को देखें और इसके वसीला से बरक़ात को हासिल करें। और प्रोग्राम के हवाले से भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि फ़ज़ल इलाही देखने वाले लोग जो हैं वो इस फ़ज़ल को हासिल करते हैं और ख़ुदा के कलाम की बरकत को हासिल करते हैं, और ख़ुदा के कलाम से और ज़्यादा बरक़ात लेकर दूसरों में बांटते हैं। इसके लिए मैं ख़ुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और क्रिसमस ऑफ कोर्स जैसे सीज़न चल रहा है, आप भी जानते हैं कि तमाम इस सीज़न में जो है वो लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं। जैसे ही दिसंबर आता है उस वक्त एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो है वाइब्रेशन जो है वो क्रिश्चियंस में घूम जाती है कि वो जो है बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक तरीके से जो है वो मूव करते हैं कि तमाम कामों को वो सरअंजाम देते हैं, हर जगह जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मिलते हैं, चर्चिज़ में प्रोग्राम्स होते हैं, संडे स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, लोग जो हैं वो इससे बड़े पुरजोश होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया में क्या इन दिनों में रेल फेल चल रही है? कलीसिया में क्या हो रहा है? कलीसिया में भी बच्चे जो हैं वो संडे स्कूल के प्रोग्राम के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, और फिर हमारी जो है वो गली में बच्चे जो हैं वो यूथ निकली हुई है, वो जगह जगह जाकर जो है वो कैरल की सूरत में जा रही है कि हमने जो है वो कैरल के ज़रिए से जो है खुदा की खुशखबरी की मुनादी करनी है। मुख्तलिफ़ गलियों में जाकर वो गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, ढोलक बजाते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और गली में जो है वो चरनी बनाने के लिए लोग जो है वो बड़ी तकदो कर रहे हैं, गलियां सज रही हैं। तो ये खुदा का शुक्र है कि बड़ा बाबरकत महीना है जिसमें तमाम लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई भी, मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा क्रिश्चियन नहीं होगा कि वो अपने क्रिसमस को जो है वो अच्छे तरीके से ना सेलिब्रेट करना चाहे। और जैसे हम भी यही चाहते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और खुदा के खादम, खुदा के लोग जो हैं वो बढ़ें और भरपूर तरीके से इसे जो है वो मनाएं।
آمین آمین. بھائی صاحب گزرے پروگرامز کے اندر ہم بڑے خاص موضوعوں پر بات کرتے آئے ہیں جو کہ کرسمس کے تعلق سے تھے, اور آج جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کے دوسرے باب کی 10ویں 11ویں اور چند ایک آیات پر بات کی تھی, جہاں پر فرشتہ چرواہوں کو نظر آتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جس میدان میں وہ تھے وہ میدان جو ہے وہ نور سے, روشنی سے بھر جاتا ہے, اور ایک بڑا غیر معمولی سا تجربہ وہاں پر انہیں ہوا. لیکن آج جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں انہی چرواہوں کے رد عمل پر, ان کے رسپانس پر, فرشتے کے کلام پر کس طرح کا رد عمل انہوں نے دیا, اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایک چھوٹی سی بات کے اوپر, جو کہ ایک بڑی مختصر سی بات درج کرنے کے حساب سے ہے لیکن اپنے معنوں میں بڑی گہری اور خاص ہے, میں اس کے لیے اوپر بھی بات کروں گا. سو میں آپ کی اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے لوکا کی معرفت لکھی گئی مسیح خداوند کی انجیل اس کا دوسرا باب اور 13ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. اسے بڑے دھیان سے سنیے گا. اور لکھا ہے, اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بھائی صاحب, اس خاص بات پر میں رکنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ جن آدمیوں سے زمین پر وہ راضی ہے ان کے درمیان صلح ہو. یہ کون سے آدمی ہیں جن سے خدا راضی ہے یا راضی ہوگا یا راضی ہو سکتا ہے, جن کے درمیان خدا صلح کی بات کر رہا ہے؟ ایکچوئل جب یہ فرشتے جو ہیں یہ پیغام جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پیغام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کر رہی ہے. یعنی فرشتے نے میسج شیئر کیا ہے اور میسج کرنے کے بعد وہ گڈریوں کو میسج دینے کے بعد جب وہ جیسے ہی اوپر کی طرف جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ایک اور مطلب اس کے ساتھ گروہ جو ہے وہ ملا ہے, اور گروہ اوپر سے آسمان سے اس کے ساتھ ملا ہے, اور وہ اس تمجید میں مگن ہو گئے ہیں کہ عالم بالا پر, یعنی اس عالم کی بات تو ہے ہی لیکن اس عالم کی وجہ سے اوپر کے عالم میں بھی خدا کی تمجید جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. صرف یہاں پر نہیں, صرف یہاں دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, آسمان سے بھی اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر خدا کی تمجید ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین پر کے آدمیوں کو خدا جو ہے وہ اٹیچ کر رہا ہے. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو رہی ہے اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ہو رہی ہے. یعنی جن سے خدا راضی ہے ان کے ساتھ خدا کی کیا ہو رہی ہے, صلح ہو رہی ہے. یہ بہت اہم اور خاص پوائنٹ ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ نگل جاتے ہیں کہ خدا ان آدمیوں سے راضی ہے جن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ صلح اس صورت میں ہوگی جب ہم خدا کی مرضی کو اس کی مرضی کے مطابق قبول کر لیں گے, پھر ہماری صلح ہوگی. جیسے اگر کوئی بھی شخص نجات کے پیغام کے بارے میں سنتا ہے تو نجات کا پیغام صرف سننا نہیں ہے بلکہ جب اسے دلی طور پر وہ قبول کر لیتا ہے پھر خدا کی صلح اس کے ساتھ بندھتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ اگر رومیو کا خط پڑھیں تو پولس رسول وہاں پر رومیو کے خط کے تعلق میں ہم سے بات کرتے ہوئے یہ ہمیں سکھاتا ہے. 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جب ہم راست باز ٹھہرتے ہیں, جب کوئی ایمان کے کلام کو قبول کر لیتا ہے, جب قبولیت آ جاتی ہے تو پھر قبولیت آنے کے ساتھ ساتھ صرف ہم نے وہاں پر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ ہم نے اس صلح کو قائم بھی رکھنا ہے. اور وہ صلح قائم اس وقت ہوگی جب ہم خدا کو راضی رکھیں گے. آج کے دور میں جو سب سے پرابلمیٹک بات جو ہے وہ کلیسیاؤں میں
ایمانداروں میں اور بہت سارے لوگوں میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کام تو کر رہے ہیں، سب چیزیں تو کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں میں کیا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یہاں دیکھیں، اگر میں کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہوں، پوری کمیونٹی جب سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، تو ہم سیلیبریشن میں تو مگن ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ راضی اور فرما بردار، دو چیزیں ہیں، راضی بھی اور فرما برداری بھی۔ ہم اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جو فرما بردار ہے خدا راضی بھی اسی سے ہے۔ جی بالکل، کیونکہ فرما برداری کے ساتھ ہی رضامندی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی دنیاوی طور پر آپ دیکھیں، میں ایک والد ہوں، میرے 2 بچے ہیں، تو جب میرا کوئی بچہ جو ہے وہ میری بات کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، فرما برداری دکھاتا ہے، تو میرا دل اس سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو، خوش ہوتا ہے، میرا دل راضی ہو جاتا ہے، میرا دل جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی میں اس کے لیے اور بہتر سوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ جیسے کرسمس کے دور میں بچے، آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو جو ہے وہ نئے شوز چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، نئی چیزیں چاہیے، پارٹیز ہو رہی ہیں، اسکول میں پارٹی ہے، بھائی میری جو ہے وہ ٹیوشن میں بھی پارٹی ہوگی، میں جو ہے باہر نکلوں گا، تو بچے چاہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ چیزیں ملیں۔ لیکن اگر کوئی میری بات کو قبول کرے گا تو میرا دل اس سے کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ میں اسے ایک کے بجائے 2 لے کے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل اس سے خوش ہے۔ بالکل سیم ایز اٹ از، میں کلیسیوں میں بھی جب جاتا ہوں تو میں کلیسیا کو بھی موٹیویشن یہی دیتا ہوں کہ خدا کو راضی کریں، فرما برداری کریں، خدا کو راضی کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کون سا دروازہ بند ہے، اس دروازے کو صرف اور صرف خدا کھول سکتا ہے۔ آمین۔ اور جب وہ دروازہ آپ پر کھل جائے گا تو آپ کی زندگی یکسر جو ہے وہ بدل جائے گی۔ میں دوسرے پوائنٹ کو بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا چاہوں گا، جس کے اوپر آپ جو ہے بات بھی کر رہے تھے، کہ آپ دیکھیں کہ جب گڈریوں کو میسج ملا ہے تو پھر گڈریوں نے اس کا رد عمل جو ہے وہ شو کیا ہے، جس کے اوپر آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب فرشتے نے ان کو بتا دیا ہے تو پھر وہ فرشتے کی بات کو سننے کے بعد وہ بیٹھے نہیں رہے، اور انہوں نے نہیں کیا کہ بھائی جی رات ہو گئی ہے چلو صبح چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رد عمل کو اسی وقت ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ رد عمل دیکھیں یہاں پر ریکارڈ ہوا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم جو اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جی پریس کلب پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے نا اس میں ایک وزن آ جائے اور میری بات جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، انہوں نے جب جیسی بات سنی ہے انہوں نے اس بات کو آن دی ریکارڈ جو ہے وہ یہ بات ہمارے پاس لکھی گئی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رات ہوئی ہے، گلے کی نگہبانی کرنی ہے، یہاں پر بیٹھنا ہے، میدان ہے، سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آگ تاپ رہے ہیں، وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ بہانے انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ آج کے انسان میں بہانے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ فون پہ بات کریں، وہ چاہے اٹھا ہو چاہے نہ اٹھا ہو، چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے اس نے کہیں جانا ہو یا نہ جانا ہو، اس نے پادری صاحب میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے، ہم نے جا کے دیکھنا ہے، اس کے لیے ایک بڑا کام ہوا ہے۔ فرشتے نے آ کے گواہیاں شیئر کی ہیں، فرشتہ نیچے آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری پیدائش کے عمل میں، یسوع مسیح کی پیدائش کے عمل میں آسمان کا تمام گروہ فرشتے متحرک نظر آتے ہیں۔ ہر ایک چیز میں آپ کو نظر آئے گا فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے میسج ڈیلیور کر رہے ہیں۔ فرشتہ زکریا کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا یوحنا پیدا ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے بعد مریم کے پاس فرشتہ آیا، مریم کے پاس فرشتہ نے آ کے کہا یسوع پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے فرشتہ خواب میں دکھائی دے رہا ہے یوسف کو کہہ رہا ہے تو اپنی بیوی کو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اس کے بعد
गडरियों के पास फरिश्ता आ रहा है कि भाई तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो गया, जाके देखो। उसके बाद फरिश्ते आसमान की लश्कर के साथ मिलकर तमजीद कर रहे हैं आलम बाला पर, खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। और उसके बाद फिर वहाँ पर गडरिये रुके नहीं हैं, उन्होंने उस मुतहर्रिक इलेक्ट्रिक काम को जारी किया है और ज़्यादा, उसमें वो इन्वॉल्व हो गए, फ्लो किया उसमें, और उस फ्लो में जो है वो आगे बढ़े। और उन्होंने कहा जी हम जाके देखेंगे कि जैसा फरिश्तों ने कहा है, जैसी खबर मिली है वैसे ही जाके देखेंगे। और जैसे ही उन्होंने जाके देखा, ये मजूसी नहीं है, ये गडरिये और मजूसियों में फ़र्क है। मजूसी बाद में आए, ये गडरिये जो है उसी इलाके में है जहाँ पर यसु पैदा हुआ है, और उसी इलाके से जो है वो निकल कर जो है वो जा रहे हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने ट्रैवलिंग को जो है वो ये नहीं कहा कि मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए जो है वक्त दरकार होगा, सुबह हो जाएगी या मैं जो है वो कैसे जाऊंगा। उन्होंने अपनी चीज़ों को जो है वो छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। जब आप 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को जो चन्नी में पड़ा पाया। यानी उन्होंने जाकर जैसा फरिश्ते ने कहा था वैसी हकीकत पाई है। मैं और आप, हम जितने भी इस दौर में क्रिसमस मना रहे हैं, इस दौर में जो है क्रिसमस मनाने का मतलब यह है कि हमें भी उसी इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव करके, पैशन को रिसीव करके, उसी फ्लो में जो है वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन करनी है। जब आप उसी फ्लो में सेलिब्रेशन करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग जो है वो तरीके को जो है वो रिसीव करेंगे, और खुदा के वसीला से आप उन बरक़ात का तजर्बा करेंगे जो अभी आप तजर्बा नहीं कर सके। एक बड़ी, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात जो आप रद्द अमल के ताल्लुक से कर रहे हैं वो ये है, आज मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है आज के दौरे हाज़िर में। लोग कलाम सुनते हैं, लोग कलाम पढ़ते भी हैं, कलाम सुनते भी हैं, और सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी सीखने वाली बात है। जो गडरियों का रिस्पॉन्स है, उन्होंने कलाम सुना, कलाम सुन के उसी मैदान में नहीं छोड़ा, कलाम सुन के भेड़ों के बीच नहीं छोड़ दिया, कलाम सुन के दोबारा सो नहीं गए कि यार रात हो रही है, हम सो जाते हैं, सुबह का सूरज चढ़ेगा, फिर सफ़र करेंगे, राह में कहीं डाकू ना पड़ जाएं। ऑब्वियसली वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, इनके सामने इनका काम था वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने कोई भी चीज़ अपना बहाना नहीं बनाई। इन्होंने फ़ौरन एक तो रद्द अमल जाहिर किया, और सिर्फ जाहिर नहीं किया, कहने क्या लगे हैं, कह रहा है कि आओ हम चल के देखें, लेट अस एक्सपीरियंस, तजर्बा करते हैं। अच्छा, कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा ना होने का सबब यही है कि हम कलाम सुनते हैं लेकिन कलाम को तजर्बा करने के लिए पहुंचते नहीं जी। जिस जगह पर हमें जाना चाहिए उस जगह पर हम जाते ही नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं है कि हम तजर्बा, हम चाहते हैं कि खुदावन अगर तूने कलाम किया ना तो इसी कुर्सी पर बैठे हुए तेरा कलाम पूरा हो जाए। बट समटाइम गॉड वांट्स अस टू मूव। खुदा चाहता है हम मूव करें, हम हिलें जुलें और उस मकाम पर पहुंच जाए जहां पर वो कलाम ज़ाहरी तौर पर हमें नजर आए, पूरा होता हुआ नजर आए। कलाम गडरियों को पूरा होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा आओ, चलो आओ देखते हैं, लेट अस सी इट, कि कलाम जाहिर कैसा हुआ है, नजूल कैसा हुआ है उसका। और कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने जाकर देखा, हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये अपने घुटनों पर गिर पड़े। आज भी हमारे दिल टूट जाएंगे, शादमानी से भर जाएंगे, हमारे अंदर बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर हमारे अंदर आ जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब हम कलाम को एक्सपीरियंस करेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कलाम को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि कलाम का तजर्बा करेंगे, कलाम में डूब जाएंगे, कलाम को देखेंगे कि भाई वो जाहिर कैसा हुआ है। सब आज क्रिसमस के मौके पर क्या कोई खास पैगाम आपके दिल में बहन भाइयों के लिए है इस क्रिसमस को पिछले क्रिसमस से बेहतर बनाने के लिए? आने वाले साल को 2023 आने वाला है, बड़ी खास बात है। 2020 में लोगों ने बड़ी बातें की,
لیکن 2020 پوری دنیا کو شٹ کر کے بیٹھ گیا, جی. کچھ بھی نہیں ہوا, ٹریولنگ بند ہو گئی, کاروبار بند ہو گئے, لوگ مٹ گئے, لٹ گئے, کئیوں نے خودکشیاں کر لی 2021 میں, پھر ہلکی سی دھیمی سی بحالی ہے 2022 میں, ابھی بھی ہم اسٹرگل میں. 2023 کے لیے کیا مشورہ, کیا رائے کلام کی روح سے آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں, میں جیسے آپ نے گڈریے کے تعلق سے بات کی, میں اسی رد عمل کو بڑھانے کے لیے کہوں گا کہ جب آپ کوئی کلام سیکھتے ہیں یا کلام کو قبول کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو چینج یور انوائرمنٹ. اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو چینج نہیں کرتے تو آپ کی سوچ اسی لیول پہ محدود ہو جاتی ہے. دیکھیں, میں اس کا حوالہ آپ کو دوں گا پیدائش کی کتاب میں. جب ابراہیم خیمے میں تھا نا, تو وہ خیمے میں یہ سوچ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن خدا نے جب ابراہیم سے کلام کیا اسی خیمے کے اندر, تو خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو باہر آ, خیمے سے باہر آ. جو اٹھنے کی بات آپ نے کی ہے نا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں, رد عمل نہیں کرتے, اگر اس وقت ابراہیم بھی رد عمل نہ کرتا تو ابراہیم آسمان کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان پر ستارے ہیں. خدا اسے ابراہیم کو خیمے سے باہر لے کر آیا, اور پھر خدا نے ابراہیم کو کہا آسمان کی طرف دیکھ, لک انٹو دی ہیون, دیکھ, آسمان کی طرف دیکھ. صحیح. اب آسمان کی طرف جب اس نے نگاہ کی تو اس نے ستارے دیکھے, پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں, لیکن جب خدا کہتا ہے نا ہمیں دیکھنے کے لیے, there is something different. اس کا جو ہے طریقہ کار ہی الگ ہے. آپ کی اپنی زندگی میں بھی ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے, جب آپ باہر نکلتے ہیں خدا آپ کو مختلف چیزیں دکھاتا ہے, اور خدا اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکیں. اور جب آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر خدا نے اسے کہا کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ, گن سکتا ہے تو گن. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اس کو جو ہے وہ سکھا پاؤں یا بتا پاؤں کہ اگر ابراہیم نے 1 2 3 4 کر کے گنے بھی ہوں تو ابراہیم کہہ رہا ہوگا کہ یار میں 15 گنے نے 20 گنے نے, خداوند میرے کو تو نہیں گنے جان رہے. تو خدا نے اسے ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہا اگر تو گن سکتا ہے تو گن, تیری اولاد بھی ایسی ہوگی. حالانکہ اس کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, ایمان سے اس نے اپنی اولاد کو وہاں پر ریسیو کیا ہے کیونکہ خدا نے جو ہے اسے وہاں پر سکھا دیا. یہی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ گڈریے بھی بیٹھے رہتے ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جب ان کے پاس ایکسپیرینس آیا ہے وہ گر پڑے ہیں, اور پھر انہوں نے جا کر اس بات کو کیا کیا ہے, سننے والوں کو بتانے والوں کو بتایا ہے, جا کے پھیل گئے, مشہور کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ایک ایسا شخص اس زمین پر آ گیا ہے جس کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ متحرک ہو گیا. تو یہی بات ہے, میری تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایسا سیلیبریٹ کریں کہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں, دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں, دوسروں کے لیے باعث فخر بنیں. جب آپ باہر نکلیں تو لوگ آپ کو کہیں کہ یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جن کے اوپر خدا کی قدرت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے, خدا کی قدرت ہے, ان کے ذریعے ان کے منہ سے خدا کا کلام نکلتا ہے. اور صرف یہاں تک محدود نہ رہے, جو آپ کے لوگ جو ہیں آپ سے ناراض ہیں, پریشان کبھی کسی وقت آپ سے ہو گئے ہوں, ان کو آپ اپنے ساتھ جوڑیں, صلح کریں. صلح, اگر خدا آپ سے صلح کر رہا ہے تو آپ بھی خدا کے مرضی کے مطابق دوسروں سے صلح کریں اور ان کو ملائیں اپنے ساتھ, تاکہ یہ آپ کا کرسمس جو ہے یہ بابرکت ہو. اور پھر 2023 میں جب آپ جائیں تو پھر کھڑے نہیں رہیں, بلکہ خدا آپ کو اور ڈے بائی ڈے کیا کرتا جائے, چینج کرتا جائے, تاکہ آپ کی زندگی میں وہ برکات جو ہیں جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, میں پہلے بھی اسی پروگرام کے اندر میں نے بتایا, آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کے لیے کون سے دروازے جو ہیں وہ بند ہیں, لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے اوپر کون سے دروازے بند ہیں. جب وہ دروازے خدا کھولے گا نا
تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میرے لیے کون کون سا دروازہ جو ہے وہ کھل گیا. جب تک بادشاہت کا دروازہ داؤد کے اوپر بند تھا وہ گڈریا تھا، لیکن جیسے ہی خدا نے بادشاہت کا دروازہ داؤد کے لیے کھولا وہ گڈریا نہیں رہا، وہ پھر کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا. جب تک ہمارے پاس اسی طرح یوسف جب تک قید میں تھا وہ قیدی تھا، لیکن اس کے لیے مصر کے جو دوسرے درجے کے حاکم کا دروازہ کیا تھا؟ بند تھا، لیکن خدا نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا. پھر وہ قیدی نہیں رہا. فرعون نے خود کہا کہ تجھ جیسا کوئی دانشور بندہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا. تو کبھی یہ نہ گھبرائیں، میں اس بات سے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، کبھی یہ نہ گھبرائیں کہ آپ جس جگہ پر ہیں لوگ آپ کے خلاف ہیں یا بہت سارے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ لوگ ہیں اور آپ کے پاس چانسز نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. چانسز ہیں، خدا کو پتہ ہے میں نے کہاں سے چانس کا جو ہے وہ بندوبست کرنا ہے. خدا آپ کو چانسز بھی دے گا، خدا آپ کے لیے دروازے بھی کھولے گا. آمین آمین. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اس وقت پروگرام کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کے بالکل آخر پہ آپ پہنچے ہیں. میں ضرور چاہتا ہوں کہ اپنے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر اسی گھڑی مجھے فون کریں. یہ فون میرے سامنے ہے. دا مومنٹ یو ول کال، جیسے ہی آپ دعا کریں گے I will personally pick up your call and I would love to pray for you. میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے. میں آپ کو آج ایک دفعہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں خدا نے کسی بھی نوعیت کا کام کیا، اگر آپ نے بدنی طور پر شفا پائی ہے، اپنے روپے پیسے میں برکت پائی ہے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سکون اطمینان کے لیے، واٹ ایور دا لارڈ ہیز ڈن فار یور لائف، اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں اپنے موبائل فون سے اور میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آپ کی گواہی کو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر شیئر کریں اور پوری دنیا کے لیے آپ برکت کا اور دلیری کا سبب بنے. پر صاحب پروگرام کے اینڈ میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بڑی خاص باتیں ہیں جو آج آپ نے کی ہیں اور میں ضرور اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ٹیک اے اسٹیپ. جب خدا نے آپ سے کلام کیا ہے گڈریوں کی طرح آئیں اور کلام کا تجربہ کریں. صرف کلام کو سنیں نہ، کلام کا تجربہ کریں یسوع مسیح کے نام میں. بس اب ہم دعا کریں گے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی دعائیں درخواستیں میں بھیجی ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس وقت ٹیلی ویژن پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. دعا کریں. یس. آئیں خدا کے حضور جھکیں. قادر مطلق خدا مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بے انتہا کرم، پیار اور محبت کے لیے، اور اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا جیسے ہم نے رب الافواج قادر مطلق تیرے کلام سے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے خداوند قادر مطلق تیرے کلام کو سننے کے بعد رد عمل کرنا ہے. خداوند قادر مطلق ہمیں فضل دے کہ ہم خداوند قادر مطلق تیرے کلام کی باتوں کو قبول کر کے خداوند انہیں عملی جامہ پہنائیں. اور خداوند قادر مطلق تمام دیکھنے والے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جنہوں نے اپنی درخواستیں خداوند قادر مطلق میسیجز کے ذریعے رب الافواج قادر مطلق گریس نیٹ ورک کو بھیجی ہیں خداوند، اور جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں انہوں نے جو درخواستیں اپنے دل میں رکھی ہیں، اے خدا یسوع مسیح ناصری کے عظیم نام میں خداوند تیرا دائنا ہاتھ رب الافواج بڑھ جائے اور خداوند ہر طرح کی رب الافواج بدنی کمزوریاں، ہر طرح کی رب الافواج پرابلمز، ہر طرح کی بے روزگاریاں، ہر طرح کی رب الافواج بیماریاں، کسی بھی طرح کی گھریلو ٹینشنیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جاتے رہے. اور اے خدا تیری قدرت رب الافواج قادر مطلق اس پروگرام کے ذریعے سے خداوند گھروں میں جاری ہو جائے یسوع کے نام میں، تاکہ تیرے نام کو جلال، عزت اور بزرگی ملے. خداوند دل سے تیری ستائش کرتے ہیں. ہمارا یہاں آنا خداوند ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، کلام کے حصوں کو رب الافواج شیئر کرنا تیرے جلال کا سبب ٹھہرے. سارا عزت جلال اور بزرگی تیری یسوع نام کو ملے. خداوند ہم پیارے بھائی پاسٹر دانش کے لیے، ان کی تمام ٹیم کے لیے، گریس نیٹ ورک کے لیے خداوند تیری برکت کو یسوع نام سے چاہتے ہیں. خداوند آنے والے سال میں بھی خداوند اپنے لوگوں کو بلیس کرنا تاکہ خداوند یہ تیرے نام کو جلال، عزت اور بزرگی دے. دل سے تیری ستائش کرتے ہیں. باقی مدد وقت میں تو ہماری مدد فرما اور ہمیں گہرے طور سے اپنے نام کو جلال دینے کا فضل دے. مسیح یسوع کے
عظیم نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. میرا یہ ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت کا سبب بنا ہے. ضرور دیے گئے نمبر پر ہمیں کال کریں, ایس ایم ایس کریں, واٹس ایپ کریں, ویڈیو بھیجیں. However you would like to connect with us, I would love to connect with you. خداوند آپ تمام کو بڑی برکت دے. میری طرف سے, میرے خاندان گریس نیٹ ورک اور پادری صاحب کی طرف سے آپ کو یہ مہینہ اور یہ وقت بہت بہت مبارک ہو. وش یو اے ویری میری کرسمس اینڈ اے ویری ہیپی نیو ایئر. ملتے رہیں گے اس پورے مہینے میں پروگرام فضل الہی پر. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.